ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिल रऊफिर रहीम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। जलीलुल क़द्र मशाइख़ इज़ाम, पीरान तरीक़त, उलमाए कराम, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी क़द्र, रहनुमायाने मसलक अहले सुन्नत, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, शुरकाए मजलिस, अज़ीज़ तलबा और जामिया हाज़ा के जुमला मुंतज़िमीन और मुतअल्लिक़ीन। मुख्तसर से वक्त में जो बात समझाना चाहता हूँ वो ये कि ईमान क्या है। एक नुक्ता समझा देता हूँ थोड़े से वक्त में इख्तिसार से। मैंने एक आया करीमा का इब्तदाई हिस्सा तिलावत किया है जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ ईमान वालो ईमान ले आओ, ऐ ईमान वालो ईमान ले आओ। तो ईमान वालों को ईमान लाने का कहना इस बात का इशारा देता है कि ईमान की हकीकत को समझना चाहिए कि इसका मतलब ये है कि ईमान लाकर भी एक ईमान और उसकी हकीकत ऐसी है जिसकी ज़रूरत बरकरार रहती है। सो ईमान क्या है, अब मैं बिल्कुल इख्तिसार से बात को समझा दूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा, तफसील में नहीं जाऊंगा। चूँकि मदारिस में इल्म पढ़ाया जाता है तो ईमान और इल्म का ताल्लुक समझाना चाहता हूँ। इल्म जानने को कहते हैं। इल्म किसे कहते हैं? किसी चीज़ को भी आप जान गए तो ये इल्म है। किसी चीज़ को भी आप जान गए तो ये इल्म है। गलत जान गए तो गलत इल्म है, सही जान गए तो दुरुस्त इल्म है। मगर जानना इल्म है और ईमान जानने को नहीं कहते। ईमान जानने को नहीं कहते, ईमान मानने को कहते हैं। इल्म जानना है और ईमान मानना है। अब मानना जो ईमान है उसके लिए इल्म का होना, किसी लंबे चौड़े इल्म का होना शर्त नहीं है। जो शख्स अगर ईमान के लिए इल्म शर्त होता और ईमान इल्म और जानने से आता तो इस दुनिया में बड़े बड़े इल्म वाले और बड़े बड़े जानने वाले हैं, तो बड़े बड़े इल्म वालों में कोई काफिर न होता। आज मगरबी दुनिया इल्म में जानने में हम सबसे आगे, हम सबसे आगे हैं। और बड़े बड़े स्कॉलर हुए दुनिया में, फिलोसोफर हुए, मुसन्निफ हुए, राइटर हुए, साइकोलॉजिस्ट हुए, सोशोलॉजिस्ट हुए, साइंसदान हुए, मंतकी हुए, फलसफी, बड़े बड़े जानने वाले दुनिया में हुए, मगर वो ईमान से महरूम हुए। तो इल्म के उन्होंने समुंदर पी लिए मगर बहुत
کچھ جان کر بھی وہ ایمان حاصل نہ کر سکے۔ تو اگر علم جاننے سے آتا تو کوئی بھی جاننے والا کافر نہ رہتا۔ اب اس کا دوسرا رخ ہے، اگر ایمان جاننے سے ہی آتا تو ہل چلانے والے جٹ، جنہیں نہ نام لکھنا آتا ہے نہ لکھا ہوا نام پڑھنا آتا ہے، حتیٰ کہ انگوٹھا بھی صحیح لگانا نہیں آتا، وہ بھی صاحب ایمان ہوتے ہیں۔ تو جو ایک دن بھی کسی مکتب و مدرسہ میں نہیں گئے اور الف اور بے کا علم بھی جن کو نہیں ہے، الف بے جیم بھی نہیں آتا، ایمان ان کے پاس بھی ہے۔ تو جو رتی برابر بھی نہیں جانتے وہ ایمان رکھتے ہیں، جو رتی برابر بھی نہیں جانتے ان میں بھی لوگ ایمان رکھنے والے ہیں، اور جو سمندروں کی طرح جانتے ہیں ان میں بھی ایمان سے محروم ہیں۔ تو پتہ چلا کہ ایمان محض جاننے سے نہیں آتا، یا ایمان علم کے تابع نہیں ہے، ایمان کسی علم کا نتیجہ نہیں ہے۔ علم کا نتیجہ، ہزار چیزیں علم کے نتائج میں ہوں گی مگر ایمان نہیں ہے۔ پھر اب قرآن مجید کی طرف آتے ہیں۔ علم ذرائع سے آتا ہے بیٹے، طلباء خاص طور پہ سمجھیں، بہت سے علماء ائمہ خطباء بھی نظر آ رہے، اس نقطے کو سمجھیں۔ علم ذرائع سے آتا ہے۔ آپ آنکھوں سے کوئی چیز دیکھتے ہیں، اور جو کچھ آپ دیکھتے ہیں وہ تأثر، ادراک، آنکھیں دماغ کو منتقل کرتی ہیں، دماغ اس ادراک کو علم میں بدل دیتا ہے۔ آپ کان سے کچھ سنتے ہیں، اور جو کچھ سنتے ہیں وہ دماغ کو منتقل ہوتا ہے، وہ تأثر، وہ ادراک، دماغ اس کو علم میں بدل دیتا ہے۔ آپ زبان سے چکھتے ہیں، وہ جو حس ہے چکھنے کا، جو ذائقہ، زبان تو نہیں بتا سکتی کڑوا میٹھا ہے، وہ دراصل فیصلہ دماغ کرتا ہے، مگر زبان ذریعہ بنتی ہے اس علم کا۔ لہٰذا یہ بات طے ہو گئی کہ علم تو ذرائع سے آتا ہے، یا دیکھنے سے آتا ہے۔ کیا؟ یعنی دیکھنا بندے کو علم تک پہنچاتا ہے، یا سننے کے ذریعے آتا ہے، یا چکھنے سے آتا ہے، یا سونگھنے سے آتا ہے، یا چھونے سے آتا ہے۔ اور یہ سارے ذرائع پھر اپنے اپنے مدرکات کو، یعنی جو جو کچھ ان کو ملا اس خام مواد کو دماغ کی فیکٹری میں منتقل کرتے ہیں، دماغ کی فیکٹری میں۔ جیسے روئی کو آپ ٹیکسٹائل مل میں روئی کو داخل کرتے ہیں، اور پھر بنتے بنتے دھاگا بنتے اس دوسرے کنارے سے کپڑا بن کے نکل آتا ہے۔ تو آنکھیں، کان، ناک، ہاتھ، یہ سب چیزیں خام مواد دماغ کی فیکٹری کو منتقل کرتے ہیں، اور دماغ کی فیکٹری سے یہ خام مال علم کی پروڈکشن بن کے باہر آ جاتا ہے، علم بن کر باہر آ جاتا ہے۔ تو گویا یہ بات طے ہو گئی کہ علم تو دیکھنے کے ذریعے سے آئے گا، یا پڑھنا دیکھنا ہے، یا سننے کے ذریعے سے آئے گا۔ اور اگر دیکھنے سننے کا انکار کر دیا جائے تو علم کا دروازہ تو بند ہو گیا۔ اب قرآن سے پوچھتے ہیں کہ ایمان کس ذریعے سے آتا ہے، تو قرآن نے پہلے مقام پر جو ایمان کی بات کی، تقوی کی بات کی، تو فرمایا الذین یؤمنون بالغیب۔ متقین کی تعریف کرتے ہوئے پہلی شرط یہ بیان کی کہ وہ لوگ بن دیکھے مان جاتے ہیں، بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ بن دیکھے تو ایمان لانے کو اللہ نے بن دیکھے سے مشروط کر دیا، بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ تو جب دیکھنا ہی بند ہو گیا تو ایمان اگر علم سے آتا تو لا محالہ دیکھنے سے آتا۔ اور یہ جو دیکھا ہے بن دیکھے، یہ ایک اشارہ ہے پانچوں ذرائع کی طرف۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بن دیکھے ایمان لاتے ہیں مگر چکھے سے لاتے ہیں، دیکھتے نہیں مگر سن کر لاتے ہیں، چکھ کر لاتے ہیں، سمجھ کر لاتے ہیں، نہیں، بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ جو کہہ دیا اس میں دیکھے سمجھے ہر چیز کا دروازہ
دیکھنے سمجھنے کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اس لیے کہ جن حقیقتوں پر ایمان لانا ہے وہ نہ دیکھنے میں آتی ہیں، نہ سننے میں آتی ہیں، نہ چکھنے میں آتی ہیں، نہ سمجھنے میں آتی ہیں، نہ سمجھانے میں آتی ہیں۔ اللہ پر ایمان لانا ہے، اللہ کو کوئی دیکھ، اللہ کو کوئی سن، اور جب دیکھ سن کوئی نہیں سکتا تو اللہ کو سمجھ بھی کوئی نہیں سکتا، تو وہ نہ دیکھنے میں ہے نہ سمجھنے میں ہے۔ تو یؤمنون بالغیب کا مطلب یہ ہے وہ جو دیکھے سنے سمجھے بغیر ایمان لے آتے، یعنی ذرائع کے دروازے بند ہوتے ہیں اور وہ ایمان لے آتے ہیں۔ علم کے ذرائع کے دروازے بند ہوتے ہیں اور وہ ایمان لے آتے ہیں۔ تو پتہ یہ چل گیا کہ ایمان علم سے مشروط نہیں ہے۔ اب اس پر میں دو باتیں، یہ تو قرآن مجید کی بات تھی، ایک آگے علمی بات اور بھی سمجھا دوں۔ اہل سنت میں عقائد کی کتابوں میں ایک بڑی معتبر کتاب ہے شرح ابن حاجب، اس میں ابو جہل کا ایک قول نقل ہے۔ لوگ تو علماء اور ائمہ کے قول سناتے ہیں، آپ میں ابو جہل کا قول سناتا ہوں۔ وہ بھی امام ہے ابو جہل، کیا جیسے امام نہیں ہوتے، وہ بھی امام ہے۔ کس میں؟ جہل میں اور انکار میں۔ وہ جہل و انکار کا امام ہے، جہل و جہالت اور انکار کا امام ہے۔ تو اس طرح کے امام آج بھی کثرت سے ہوتے ہیں اور ہر دور میں ہوتے ہیں، جو ہوتے امام ہیں مگر ہوتے امام جہالت کے، تعصب کے، انکار کے، عناد کے، بدبختی کے امام ہوتے ہیں، یعنی پیشوا، بدبختی کے پیشوا ہوتے ہیں، جو محروم ایمان ہوتے ہیں۔ ان کا زور جاننے پر ہوتا ہے اور اللہ رسول کا زور ماننے پر ہے۔ ابو جہل کا قول ہے، وہ بیان کرتا ہے اور وہ کہا کرتا تھا، کہتا تھا اِنَّا نَعْلَمُ ان محمدًا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ولیکن لا نؤمن بہ ابدا۔ ابو جہل کہتا تھا کہ ہم یقیناً علم رکھتے ہیں، اس بات کا جانتے ہیں کہ محمد نبی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو جاننا ثابت ہو گیا، حضور علیہ السلام کا نبی ہونا، اس کا جاننا۔ تو ابو جہل بھی جانتا تھا کہ نبی ہے، صرف صادق اور امین نہیں جانتا تھا، یہ بات تو عام لوگ بھی کہتے ہیں کہ کافر بھی صادق و امین جانتے تھے، نہیں، میں تو اگلی بات آج سنا دی، وہ یہ بھی جانتا تھا کہ نبی ہے۔ اس نے کہا ہم یقیناً جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی ہے، مگر اس علم کے باوجود ہم کبھی بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ تو پتہ چل گیا کہ بندہ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جانتا ہے پر مانتا نہیں ہے، تو محض جاننے سے ایمان نہیں آتا۔ اب اگلی بات، یہ تو ایک اس کا قول۔ اب قرآن مجید سے اسی نقطے کی وضاحت میں ایک حوالہ دیتا ہوں۔ یہود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کو جانتے بھی تھے، پہچانتے بھی تھے۔ پہچاننا تو جاننے سے بھی اوپر کی بات ہے، پہچاننا جاننے سے بھی اوپر کی بات ہے۔ جاننے کو علم کہتے ہیں، پہچاننے کو معرفت کہتے ہیں۔ یہودیوں کو حضور علیہ السلام کے نبی ہونے کا صرف علم ہی نہ تھا، معرفت بھی تھی۔ خاص بات کہی ہے میں نے، صرف علم ہی نہ تھا بلکہ کیا لفظ بول رہا ہوں، معرفت تھی، پہچان تھی کہ یہی نبی ہیں اور یہ آخری نبی ہیں۔ اب حدیث میں آتا ہے کہ وہ بہت سے گھرانے یہودیوں کے ایسے تھے کہ وہ پرانی کتابوں میں سے حضور علیہ السلام کی شان میں جو آیتیں آئی تھیں وہ اپنے بچوں کو یاد کراتے تھے، شان مصطفیٰ میں آیتیں یاد کراتے تھے، آقا علیہ السلام کی شانیں، علامتیں، اوصاف، کمالات کی آیتیں یاد کراتے تھے، فر جانتے تھے اور پہچانتے تھے۔ اب قرآن مجید نے فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت رکھتے تھے
جانتے نہیں فرمایا قرآن نے، یہ نہیں فرمایا کہ جانتے تھے، یہ علمون نہیں فرمایا یعرفون، حضور کو پورا پورا پہچانتے تھے، معرفت رکھتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، اور پہچانتے بھی کتنا تھے جتنا ماں باپ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں۔ جیسے کوئی اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، ماں باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے، اور ماں باپ کی اپنے بیٹے کی جو پہچان ہے وہ کامل ہوتی ہے۔ اب آپ کہیں گے یہ بیٹے کو پہچاننے کی مثال کیوں دی کہ جیسے بیٹوں کو پہچانتے، اس مثال کا کیا تعلق ہے؟ بڑا تعلق ہے۔ معرفت ناقصہ بھی ہوتی ہے، کاملہ بھی ہوتی ہے، پہچان کبھی درست ہوتی ہے، کبھی غلط بھی ہو جاتی ہے، کبھی غلط بھی ہو جاتی۔ یہاں غلط پہچان کو رد کرنے کے لیے بیٹے کی پہچان کی مثال دی کہ ہر ایک کی پہچان میں غلطی ہو سکتی ہے، مگر ماں اپنے بیٹے کی پہچان میں بھی غلطی نہیں کرتی۔ آپ 100 بچے ایک ہی شکل کے پوری دنیا سے اکٹھے کر کے چھوڑ دیں، ہم عمر، ہم شکل، ہم رنگ ایک جیسے 100 بچے اکٹھے کر کے چھوڑ دیں، کھیل رہے ہوں، اور استاد کو نہ کہیں، استاد کی پہچان غلط ہو سکتی، بھائی کی پہچان غلط ہو سکتی، باپ کی پہچان بھی غلط ہو سکتی۔ میرے ساتھ ایک واقعہ بیتا ہے زندگی میں، حضور قدوت، میں آپ کو خود واقعہ ذاتی سناتا ہوں۔ حضور قدوت الاولیاء، میرے شیخ، میرے مرشد سیدی و سندی سیدنا طاہر علاء الدین جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال تھا، اور چونکہ آپ کو پتہ ہے وصال، پھر کلخانی، پھر ختم شریف، پھر چیلم سر ادھر ہی ہوا تھا ہمارے ہاں، تو چہلم مبارک تھا، تو ان کے بھتیجے، ان کی بھی وصال ہو گیا۔ چترال سے سید معز الدین گیلانی صاحب تشریف لائے ہوئے تھے، عمر رسیدہ تھے، تو گھر میں تھے، بہت ساری خواتین جمع تھی۔ تو جنگ سے ہماری ایک ملنے والی فیملی میں بیٹیوں کی طرح اس کا آنا جانا کثرت سے ہے، وہ بچیاں آئی ہوئی تھی، اور میرے بچوں کو اٹھانا کھلانا ان کا معمول ہے، بہت قربت ہے ان کی۔ تو اس ایک بچی نے، میری بیٹی چھوٹی سی عمر میں تھی، پیدا ہوئی تھی، خدیجہ باجی 90 میں، بس تھوڑی عمر، سال یا 6 مہینے کی عمر ہوگی، اب 4-5 ماہ کی جب حضور کا وصال ہوا ہے، حضور قدوت الاولیاء کا، تھوڑی عمر تھی۔ تو میری اپنی بیٹی کو اس نے اٹھایا ہوا تھا، کافی ساری عورتوں کا رش تھا، تو سب مجھے کہہ رہی تھی بھی آپ میرے لیے دعا کے لیے کہیں، میرے لیے دعا کے لیے کہیں، آپ فرمائیں میرے لیے دعا۔ تو میں کھڑا تھا اندر، گھر میں مستورات تھی، میں کہتا رہا، جب اس بچی کا تھا اس نے اشارہ کیا بھائی حضور کی بلا میرے لیے بھی دعا کے لیے کہیں، تو اس نے اٹھایا ہوا تھا، میں نے کہا حضور اس کے لیے بھی دعا فرمائیں، یہ اس کی بچی ہے، اس کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ تو بیگم صاحبہ پاس کری تھی، وہ ہنس کے میرا ہاتھ پکڑ لیا، اس نے کہا آپ کی اپنی بیٹی ہے، کس کی بنا رہے ہیں؟ تو میں چونک اٹھا، میں نے کہا انا للہ و انا الیہ۔ تو میں نے یہ آپ کو خود واقعہ سنایا اس لیے کہ باپ کی پہچان میں بھی مغالطہ ہو سکتا ہے، مامتا کی پہچان میں مغالطہ نہیں ہوتا۔ تو فرمایا ماں باپ کو پھر اجمالاً کہہ دیا جاتا ہے کہ 100 بچے کھیل رہے ہوں، اور اب ماں باپ کو کہہ دیں یا ماں کو کہہ دیں اپنے بیٹے کو پہچان لو، وہ ٹٹول کے چہرے انگ ڈھنگ دیکھ دیکھ کے نہیں پہچانے گی، چھوٹے گی، سیدھا جا کر 100 میں سے اپنے بچے پہ ہاتھ رکھ لے گی۔ تو ان کی پہچان بیٹے کے لیے کبھی غلط نہیں ہوتی۔ تو یہ چونکہ ایک معروف بات ہے، لہذا اس کا تصور رکھتے ہوئے مثال دی تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے، جس طرح تم اپنے بیٹے کی پہچان میں کبھی مغالطہ نہیں کرتے، سن لو یہودی اس سے بھی کامل پہچان مصطفیٰ کی رکھتے ہو۔ تو وہ جانتے بھی تھے، پہچانتے بھی تھے، مگر ایمان نہیں تھا، مانتے نہیں تھے۔ تو پتہ چل گیا کہ ایمان محض جاننے سے بھی نہیں آتا، اور محض پہچاننے سے بھی نہیں آتا۔ اب سوال پیدا ہوگا کہ ایمان جب علم سے بھی نہیں اور معرفت سے بھی نہیں، ہاں بعد میں ایمان اگر پہلے آ جائے اور علم اور معرفت اس کے تابع ہوں تو وہ پھر سنور جاتے ہیں، وہ کامل ہو جاتے ہیں، وہ پھل لاتے ہیں، پھر علم اور معرفت پھل دیتے ہیں اگر ایمان کے تابع ہو جائے۔ مگر یہ کہ ایمان آیا نہ ہو اور سمجھیں کہ علم اور پہچان کے ذریعے آ جائے،
علم اور پہچان کے ذریعے نہیں آتا۔ ہاں ایمان کے ذریعے علم اور پہچان سلامت رہتے ہیں، علم اور معرفت سلامت رہتے ہیں، کامل ہوتے ہیں ایمان کے ذریعے، مگر ان کے ذریعے ایمان نہیں آتا۔ اب سوال ہوا کہ پھر ایمان ہے کیا؟ ایمان ہے کیا؟ اگلی بات تو اس بات کو پلے باندھ لیں، ایمان کیا؟ کامل اعتماد کا نام ہے، علم کا نام نہیں، اعتماد کا نام۔ علم کا نام نہیں ہے، کس کا؟ اعتماد کا نام ہے۔ اتنا اعتماد کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہو جائے، سارا جہان ایک بات کہے، بندے کا اعتماد کسی پر اتنا ہو کہ ساری دنیا بھی اس اعتماد کو متزلزل نہ کر سکے، اس اعتماد کو ایمان کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اس اعتماد کو ایمان کہتے ہیں۔ یہ اعتماد ماننا کہلاتا ہے، یہ اعتماد ماننا کہلاتا ہے۔ اب اگلا جو بڑی لطیف بات اہل علم کے لیے، طلبہ بھی، اساتذہ، ائمہ، خطبہ سب توجہ سے سنیں۔ اگلا سوال پیدا ہوگا کہ ایمان اگر اعتماد کا نام ہے تو اعتماد کس پر؟ یہ اتفاق سے ہمارے مولانا صاحب نے جو ایک واقعہ بیان کر دیا، وہ غالباً وہ بٹخیلہ کا ہے، سوات کا ہے، بٹخیلہ سوات کا واقعہ ہے، بڑی مدت پرانی بات ہے، بیان کر دیا تو اتفاق سے اسی سے متعلق ایک بات آ گئی کہ آپ پھر اگلا سوال کریں گے کہ اگر ایمان اعتماد کا نام ہے تو اعتماد کس پر؟ تو عزیزان محترم، یہ نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ یہ نقطہ شاید جانتے تو بہت سے ہوں گے مگر کہنے کی جرت کم لوگ کریں، مگر ہم تو کہ ڈرا نہیں کرتے، کبھی ڈرا نہیں کرتے، اس لیے ہم جرت سے جو بات حق ہو وہ کہہ دیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب بعض لوگ اس کا جواب دیں گے کہ ایمان اعتماد کا نام ہے، تو اعتماد کس پر؟ سب سے پہلے اللہ پر، وہی پھر فرشتوں پر، پھر کتابوں پر، پھر نبیوں پر، کہ ایمان پہلے اللہ پر پھر نبی پر، یہ ترتیب بیان کریں گے۔ تو میں نے کہا اگر کسی کی طبیعت جو سودا دینے والا ہوں اس کو لینے کو قبول نہ کرے، اس کی مرضی 100 بار قبول نہ کرے، مگر اتنی بات سن لے کہ سودا حق یہی ہے، حق یہی۔ ایمان اعتماد کا نام ہے، اور اعتماد کس پر؟ لوگ کہیں گے بعض آپ کو پہلے اللہ پر اور اللہ کے ذریعے سے پھر رسول پر، کیونکہ رسول اللہ کا بھیجا ہوا ہوتا ہے۔ رسول کو نبوت اور رسالت کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے، اللہ بھیجتا ہے تب رسول بنتا ہے۔ سو ایمان پہلے اللہ پر پھر رسول پر، جو یہ کہے یہ غلط ہے۔ ایمان اعتماد کا نام ہے، اور اعتماد کس پر؟ پہلے مصطفیٰ پر پھر خدا پر، پہلے نبی پر پھر اللہ پر، خدا پر، پہلے رسول پر پھر خدا پر، اللہ پر۔ ایمان میں اعتماد کی ترتیب یہ ہے۔ اگر یہ ترتیب سمجھ میں آ جائے تو مسلکوں کے جھگڑے ختم ہو جائیں۔ یہ جو جھگڑے مناظرے ہوتے ہیں، بعض لوگوں نے ایمان کو الٹی سمت سے پکڑا ہوا ہے، ان کو سیدھی الٹی سمت کی سمجھ نہیں رہی، سیدھی اور الٹی سمت کی سمجھ نہیں رہی۔ تو ایمان اعتماد کا نام، اور اعتماد پہلے مصطفیٰ پر اور مصطفیٰ کے ذریعے سے خدا پر، پہلے نبی پر پھر خدا پر۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ کیسے بات ہو گئی؟ آپ سمجھا دیتا ہوں۔ نبی مخبر کو کہتے ہیں، یہ تو لغت کی بات ہے، شریعت کی بات ہے، قاعدے کی بات ہے، علم صحیح کی بات ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہو سکتی۔ نبأ سے نبی خبر دینے والے کو کہتے ہیں، مخبر کو کہتے ہیں۔ کیا؟ بولیے۔ اور یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، لغت
ادب اور عربی لغت تو اپنی جگہ ہے ہی، مگر قرآن سے بھی یہی ثابت۔ تو یاد رکھ لیں نبی کس کو کہتے ہیں؟ مخبر کو، خبر دینے والا، اللہ کی خبر دینے والا، غیب کے عالم کی خبر دینے والا، عالم غیب کی خبر دینے والا۔ ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک۔ تو نبی مخبر ہوتا ہے، غیب کا مخبر ہوتا ہے۔ کس کا مخبر ہوتا ہے؟ غیب کا۔ ریڈیو اور ٹیلی ویژن بھی مخبر ہے، مگر وہ نبی نہیں، چونکہ وہ عالم شہادت کی خبر دیتا ہے، اور جو عالم غیب کی خبر دے وہ نبی ہوتا ہے۔ نبی عالم غیب کی خبر دیتا ہے۔ تو بحث ختم ہو جاتی، لوگ اس میں بھی جھگڑا کرتے رہتے ہیں کہ غیب کا علم ہے یا نہیں۔ کتنی جہالت اور بدبختی کی بات ہے، نبی مخبر ہی غیب کا ہے، اگر غیب کا علم نہیں تو خبر کس کی دیتا ہے؟ نبی مخبر ہی غیب کا ہے، اور اگر خبر نہیں، علم نہیں، تو خبر کیسی دیتا ہے؟ ہم میری بات کو سمجھ گئے نا؟ تو نبی چونکہ مخبر ہے، اور اس کے نبی کے نبی ہونے کی شرط یہ ہے کہ وہ غیب سے باخبر ہو، ورنہ نبی نہیں ہے۔ تو تعجب کی بات ہے کہ یہ بحث کی جائے کہ نبی کو غیب کا علم ہے یا نہیں، اس سے بڑی جہالت کوئی نہیں ہے۔ ساتھ نبی کہہ رہے ہیں اور ساتھ یہ بحث کر رہے ہیں کہ ان کو علم غیب ہے یا نہیں۔ اللہ کے بندو، مت ماری گئی ہے، مت ماری گئی ہے، ہوش نہیں رہا کہ لفظ بولا نبی، کیا یعنی یہ اس طرح کی بات ہے کوئی کہے کہ یہ پی ایچ ڈی ہے، یہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں پی ایچ ڈی، یہ پڑھنا لکھنا بھی جانتے ہیں یا نہیں؟ یہ ڈاکٹر سرفراز نعیمی صاحب پی ایچ ڈی ہیں، کوئی کہے سرفراز نعیمی صاحب جو پی ایچ ڈی ہیں، ڈاکٹر ہیں، یہ لکھ پڑھ کتاب پڑھ لیتے ہیں یا نہیں؟ پاگل آدمی ہے۔ ساتھ ان کو پی ایچ ڈی کہہ رہے ہو، ساتھ پوچھتے ہو پڑھ لکھ، تو پڑھ لکھے بغیر پی ایچ ڈی ہو جاتا ہے بندہ۔ میری بات سمجھے ہیں نا؟ کوئی کہے کہ یہ ڈاکٹر ہے، ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے، ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے، تو ذرا علاج معالجہ بھی کر لیتا ہے یا نہیں؟ تو ڈاکٹر ہوتا کیا ہے؟ علاج معالجہ ہی تو سیکھ کر ڈاکٹر بنتا ہے۔ آپ کہیں گے یہ انجینئر صاحب ہیں، یہ انجینئر ہیں، یہ یو ای ٹی سے، یونیورسٹی آف انجینئرنگ سے انجینئر صاحب ہیں۔ میں سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے، جی بتائیں آپ انجینئر ہیں تو یہ جو تھوڑی سی انجینئرنگ آپ کو آتی ہے یا نہیں آتی؟ اس نے کہا تو پھر انجینئرنگ نہیں آتی تو انجینئر کس نے بنایا؟ میری بات آپ سمجھے نا؟ یہ آرکیٹیکٹ ہے، صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہے؟ آرکیٹیکٹ۔ پھر پوچھتے ہیں کہ نقشہ بنانا آتا ہے کہ نہیں آرکیٹیکٹ صاحب کو؟ اب چند مثالیں سمجھ گئے نا بات کو؟ مثالیں سمجھ گئے؟ بھائی اللہ کے بندے، جب کہا نبی ہے، جب کہا نبی ہے تو پھر بحث کرنا کہ غیب کا علم ہے یا نہیں، اس سے بڑی بے وقوفی کوئی نہیں ہے۔ نبی غیب کی خبر دینے والے کو نبی کہتے ہیں۔ تو خبر بغیر علم کے ہوتی ہے؟ خبر بغیر علم کے تو نہیں ہوتی۔ تو خیر میں بات کر رہا تھا کہ اعتماد پہلے کس پر، نبی پر یا خدا پر؟ اللہ پر۔ میں نے کہا اعتماد پہلے نبی پر۔ اب یہ بات سمجھا رہا تھا کیسے۔ نبی کہتے ہیں مخبر کو، کیا؟ خبر دینے والا، کیا؟ خبر دینے والا، وہ تو ہوا نبی۔ اور خبر کس کی دیتا ہے؟ اللہ کی دیتا ہے۔ لوگ 360 بت بنا کر ان کو پوج رہے ہیں، اور کعبے کے سین میں رکھے ہوئے ہیں 360 بت۔ کوئی کہتا ہے یہ لات خدا ہے، کوئی کہتا ہے منات خدا ہے، کوئی کہتا ہے یہ حبل خدا ہے، کوئی کہتا ہے عزا خدا ہے۔ تو 360 خدا بنا رکھے ہیں۔ نبی آ کے کہتا ہے کہ تم بے وقوف ہو، جاہل ہو، گمراہ ہو، ان 360 بتوں میں کوئی بھی خدا نہیں، خدا اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ خدا وہ ہے، یہ نہیں ہے۔ خدا یہ نہیں جو تم بنائے پھرتے ہو، خدا قل هو اللہ، وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے۔
تو نبی نے خبر دی کہ وہ اللہ ہے اور وہ ایک ہے، یہ خبر ہو گئی نا۔ تو اللہ کا ہونا اور اللہ کا ایک ہونا یہ خبر ہے جو نبی دیتا ہے، اور نبی خبر دینے والا خود مخبر ہے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں، جب ایک مخبر آپ کو خبر دے اور آپ اس خبر کو مان لیں، خبر کو تو اعتماد پہلے خبر پہ ہوتا ہے یا مخبر پہ ہوتا ہے؟ پہلے اعتماد کس پر ہوتا ہے؟ ڈائریکٹ خبر پہ ہوتا ہے؟ خبر کو تو آپ جانتے ہی نہیں، خبر کو تو آپ جانتے ہی نہیں، آپ تو مان رہے ہیں اس خبر کو صرف مخبر کے کہنے پر، مخبر کے کہنے پر مان رہے ہیں۔ مخبر نے کہا خدا ایک ہے، آپ نے کہہ دیا خدا ایک ہے۔ اس نے کہا یہ 300 سال خدا نہیں، ایک خدا ہے نا آپ کا۔ کوئی آپ کو کہے خدا چھوڑ دو، چھوڑتے ہیں؟ ایک خدا کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اور قربان جاؤں ان پر جنہوں نے مصطفیٰ کے کہنے پر 300 سال خدا چھوڑ دیا۔ کیا سمجھتے ہیں؟ میں آپ سے آپ اس مقام پر اپنے آپ کو لے جائیں اور طے کریں، سوچیں۔ آپ سے کوئی کہتا ہے خدا کو چھوڑ دو، چھوڑتے ہیں؟ بولیے چھوڑتے ہیں؟ نہیں چھوڑتے، ایک خدا نہیں چھوڑتے۔ تو جس طرح آپ ایک خدا کو مانتے ہیں نا، وہ بھی اسی طرح 360 کو مانتے تھے۔ ان کا ماننا کوئی آپ کے ماننے سے کمزور نہیں تھا، وہ بھی اسی طرح عقیدہ غلط تھا، گمراہی تھی، شرک تھا، مگر مشرک کا عقیدہ بھی اپنی پختگی میں تو اسی طرح ہوتا ہے نا، جیسے مومن کا عقیدہ ہوتا ہے۔ پختگی تو ہر ایک کی اسی طرح ہوتی ہے۔ مرزائی ہے، قادیانی اپنے عقیدے میں پختہ تو رسی بندی ہے نا۔ کوئی گمراہ ہے، حق پر ہے، عیسائی ہے، مسیحی ہے، آتش پرست ہے، مجوسی ہے، مشرک ہے، مومن ہے، موحد ہے، بھئی جس کا جو بھی عقیدہ ہو، جب تک وہ اس عقیدے پر ہے، اس عقیدے میں اسی طرح قائم ہے جس طرح آپ اپنے عقیدے پر۔ تو آپ ایک خدا کسی کے کہنے پر چھوڑنے کو تیار نہیں، انہوں نے مصطفیٰ کے کہنے پر 360 خدا چھوڑ دیا۔ جو آنکھوں کے سامنے تھے 360 خدا، ان کو چھوڑ دیا اور ایک خدا کو مان لیا جسے آج تک نہیں دیکھ سکے۔ 1400 سال ہو گئے اس ایک خدا کو مانتے ہوئے، امت کو مانتے ہوئے، دیکھا آج تک نہیں ہے۔ دیکھا 1400 سال میں آج تک نہیں، ایک خدا بن دیکھے مانتے چلے آ رہے ہیں، اور وہ جو آنکھوں کے سامنے ہر وقت دیکھتے تھے ان 360 کو چھوڑ دیا۔ کس پر اعتماد کر کے؟ بس سادہ جواب دے دیں، سچے مخبر کس پر اعتماد کر کے؟ جی اللہ پر اعتماد کر کے؟ یہ بات سمجھ نہیں، اللہ پر خدا پر اعتماد کر کے؟ اگر خدا پر اعتماد کر کے ماننا ہے تو خدا تو ان کے 360 تھے، وہ اصل خدا کو تو مانتے ہی نہیں تھے، اعتماد کیسا؟ ان کے خدا تو یہ تھے 360، لات، منات، عزا اور حبل تھے۔ تو ان 360 خداؤں کو چھوڑا، ایک خدا کو مانا، کس پر اعتماد کر کے؟ نبی پر اعتماد کر کے۔ اب بولیے اعتماد پہلے نبی پر ہوا یا خدا پر ہوا؟ نبی جو نبی پر جب اعتماد بن گیا کہ یہ سچ بولتا ہے، کبھی غلط نہیں کہتا، نبی جو کہتا ہے حق کہتا ہے، کبھی غلط، جب یہ اعتماد نبی پر قائم ہو گیا، جب نبی کو سچا مان لیا، تو پھر جس شے کو وہ منواتا گیا وہ ایمان بنتا گیا۔ جو منواتا گیا وہ ایمان بنتا گیا، جو منواتا گیا۔ اس نے کہا خدا ایک ہے، مان لیا، جی ہاں ایک ہے، ایمان ہو گیا۔ اس نے کہا ایک جنت ہے، مان لیا، دیکھی آج تک نہیں کسی نے، مرنے کے بعد دیکھنے والے دیکھیں گے، آپ کو آ کے بتا تو کوئی نہیں جاتا نا، مرنے کے بعد دیکھنے والے دیکھیں گے، مان لیا جی حضور جنت بھی ہے، فرمایا دوزخ ہے، آج تک نہیں دیکھی، مان لیا دوزخ بھی ہے، فرمایا فرشتے ہیں، دیکھے نہیں، مان لیا فرشتے بھی ہیں، فرمایا باس بعد الموت ہے، مان لیا موت کے بعد جی اٹھنا ہے، حضور مان لیا باس بعد الموت بھی ہے، فرمایا قدر بھی ہے خیر و شر کی، حضور مان لیا قدر بھی ہے۔ ارے کہنا چاہتا ہوں کہ ایمان کا سارا مرکز و محور
صرف اور صرف اور صرف نبی ہے۔ یہ چونکہ طلباء، اساتذہ، علماء کی ایک مجلس ہے نا، اس لیے ایک طرح کا میں سبق جیسے ہوتا ہے طلباء کے لیے وہ اس انداز کی بات سمجھا رہا ہوں تاکہ پکے کر کے باندھ لیں۔ تو نبی جو جو کہتا گیا وہ مانتے گئے، جو جو منواتا گیا وہ مانتے گئے۔ پھر کہا یہ کعبہ ہے، اسی گھر کو کعبہ کر لیا۔ اب کہا اب یہ نہیں بیت المقدس، اب یہ کعبہ ہے، فرمایا یہی کعبہ ہے۔ کہا یہ قرآن ہے، کسی نے جبرائیل کو دیکھا تھا لے کے آتے، فرمایا یہ قرآن ہے، اللہ نے اتارا۔ عرض کیا حضور ہاں یہ بھی قرآن ہے۔ فرمایا یہ سارا اسلام ہے، مان لیا حضور اسلام ہے۔ یہ نماز ہے، جیسے میں کرتا ہوں کیا کرو حضور یہ نماز ہے۔ اب آپ پورے اسلام پہ نگاہ ڈالنے، نبی میرا جملہ توجہ طلب ہے، جو جو منواتے گئے وہ ایمان بنتا گیا۔ بس یہ ایمان کی تعریف ہے۔ سو اس نے کہہ دیا خدا ایک ہے تو مان لیا خدا ایک ہے، تو نبی کو مانا تو رسالت ہو گئی، نبی کے کہنے پر خدا کو مانا تو توحید ہو گئی۔ اور ایک بات بہت زور کی کہہ دیتا ہوں اور گھبرائیں نہیں، کیا ذمہ دار میں ہوں، گھبرائیں نہیں، اور کسی کی سمجھ میں نہ آئے، کوئی الجھے تو اس کو اتنا کہہ دیں کہ اس بات پر جھگڑا نہ کرو، اگر یہ غلط ہے تو دلیل دے دو بس۔ نبی نے اگلی بات، نبی نے آقا علیہ السلام نے فرمایا خدا ایک ہے تو توحید ہمارا عقیدہ ایمان بن گیا۔ خدا کی عزت کی قسم مصطفیٰ کہہ دیتا خدا دو ہے، یہی ایمان ہو جاتا۔ مصطفیٰ فرما دیتے خدا دو ہے، یہی ایمان ہوتا۔ مصطفیٰ فرما دیتے خدا تین ہے، یہی تثلیث ایمان ہوتا۔ اتنی سی بات، یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے۔ اب اس پر ایک حدیث کوٹ کرتا ہوں۔ حدیث پاک میں ہے کہ حجت الوداع کے موقع پر جب 1.25 لاکھ صحابہ کو آقا علیہ السلام خطاب فرما رہے تھے جبل نور سے، خطبہ حجت الوداع خطاب فرما رہے تھے، اس خطاب کے دوران ایک مقام ایسا آیا کہ آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کے جمع غفیر سے پوچھا ایو یوم ھذا، یہ کون سا دن ہے آج؟ آج کون سا دن ہے؟ تو بولیے کون سا دن تھا؟ 9 ذی الحج تھا نا، بھئی حج کا دن تھا، حج کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، کیا؟ حجت الوداع، حج کا خطبہ ارشاد۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا ایو یوم ھذا، آج کون سا دن ہے؟ تو جواب کیا بنتا تھا؟ حضور حج کا دن ہے۔ 1.25 لاکھ صحابہ تھا۔ اب بتاتا ہوں کہ ایمان ہم کیا سمجھے پھرتے ہیں اور ایمان صحابہ نے کیا سمجھا تھا۔ ہم باتیں تو بڑی کرتے ہیں صحابہ کرام کی پیروی کی اور صحابہ کے دفاع کی اور صحابہ کی وکالت کی اور صحابہ کی شان کی اور صحابہ کی پیروی کی باتیں بڑی کرتے ہیں، سمجھو بھی کہ صحابہ تھے کون۔ 1.25 لاکھ صحابہ، آپ نے پوچھا آج کون سا دن ہے؟ جواب میں صحابہ نے کہا اللہ اعلم ورسولہ، حضور اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ جواب نہیں دیا، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے۔ کیا دن؟ بولیے پتہ نہیں تھا انہیں کہ آج حج کا دن ہے، مگر یہ نہیں کہا حضور حج کا دن ہے، آج کے نہیں، حضور اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ پھر ایک وقت آیا، آپ نے فرمایا اشارہ کر کے شہر مکہ کی طرف، ایو بلد ھذا، لوگوں بولو یہ شہر کون سا شہر ہے؟ کیا جواب تھا؟ حضور یہ مکہ معظمہ ہے۔ کسی نے نہیں کہا، 1.25 لاکھ صحابہ میں ایک آواز نہیں گونجی، سب نے بیک آواز کہا اللہ عالم و رسول، شہر مکہ ہے،
مگر یہ نہیں کہا حضور مکہ ہے، آج کہ حضور اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ واہ 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 سبحان، کیا ادب تھا صحابہ کا، کیا ادب تھا اور کیا معرفت تھی، ایمانی معرفت۔ تیسرا سوال آقا نے پوچھا ایو شہر ھذا، یہ کون سا مہینہ ہے؟ بتا دیتے حضور ذی الحج ہے، کیا نہیں، سب چپ، عرض کرنے لگے حضور اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ جب یہ واقعہ صحابہ نے آگے تابعین کو روایت کیا، آگے تابعین کو روایت کیا، تو جب صحابی نے ایک تابعی کو روایت کیا تو اس تابعی نے صحابی سے پوچھا، اس تابعی نے صحابی سے پوچھا حضرت یہ فرمائیں جب آقا علیہ السلام نے یہ سوال کیا تو جواب بڑا سادہ تھا، آپ عرض کر دیتے حضور یہ حج کا دن ہے، حضور یہ مکہ شہر ہے، حضور ذی الحج کا مہینہ ہے، آپ نے کیوں نہ بتایا اور یہ ہر بار کیوں کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے؟ اب اس صحابی نے جواب دیا، اس نے کہا سارے جانتے تھے یہ سب کچھ، مگر جواب اس لیے نہ دیا کہ معلوم نہیں یار کا منشا کیا تھا۔ ہائے 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 ہائے، نعرہ رسالت، معلوم نہیں حضور کا منشا کیا تھا، ہم کیا جواب دیتے؟ اور کہتے ہیں خدا کی عزت کی قسم، جب شہر مکہ کی طرف اشارہ کر کے پوچھا یہ بلد ھذا کون سا شہر ہے، ہم کیا جواب دیتے؟ اگر حضور فرما دیتے ہم کہہ دیتے مکہ ہے، اور حضور فرما دیتے نہیں یہ مدینہ ہے، خدا کی عزت کی قسم ہم اسی کو مدینہ سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ جب پوچھا یہ مہینہ کون سا ہے، اگر حضور فرما دیتے یہ ذی الحج نہیں محرم ہے، ہم اس دن سے اسی کو محرم سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ 9 ذی الحج کو فرما دیتے یہ 12 ذی الحج ہے، مثال دے رہا ہوں، خدا کی قسم اسی دن 12 ذی الحج سمجھنے لگ جاتے کہ حج بھی 12 ذی الحج کو ہوتا ہے۔ اب بات کو سمجھے نا، میں نے کہا تھا مصطفیٰ نے کہا خدا ایک ہے، توحید ہمارا ایمان بن گئی، اللہ کی عزت کی قسم حضور فرما دیتے خدا 2 ہیں یہی ایمان ہوتا، اگر فرما دیتے 3 ہیں یہ ایمان ہوتا، کیوں کہ یہی خبر اللہ کی طرف سے ہوتی۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ جو فرماتے ہیں وہ کلام خدا ہوتا ہے، وہ پیغام خدا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو لہذا ایمان حضور پر اعتماد کا نام ہے، ایمان اعتماد کا نام ہے، اور حضور کے ذریعے اللہ پر اعتماد کا نام، اور ہر اس شے کا جس کا حضور نے منوا دیا اس کو اعتماد کر دیا، یہ ایمان کا پورا پروسیس ہے۔ اب آپ کہیں گے بات سمجھ میں آ گئی کہ ایمان جاننے سے نہیں آتا، علم کا نام نہیں اعتماد کا نام ہے، علم کا نام نہیں اعتماد کا نام ہے۔ تو اب بتائیں کہ یہ اعتماد کس طرح سے آتا ہے؟ اگر علم سے نہیں آتا، کیا علم سے نہیں آتا تو کس طریقے سے آتا ہے؟ جواب سن لیں، تعلق سے آتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اعتماد تعلق اور محبت سے آتا ہے، تعلق اور محبت سے آتا ہے، واسطہ رکھنے سے آتا ہے۔ اعتماد علم سے نہیں واسطے سے آتا ہے، واسطہ جتنا زیادہ رہے اعتماد اتنا بڑھ جاتا ہے، اور جو واسطے کے قائل نہ ہو ان کا اعتماد کیسے قائم ہوگا؟ اعتماد واسطے سے آتا ہے، پھر بولو اعتماد واسطے سے آتا ہے۔ ایک دکاندار ہے پھل والا، پھل بیچتا ہے، دوسرا بھی پھل والا دکاندار ہے، آپ کہتے ہیں بھئی اس کے پھل بڑے اچھے ہوتے ہیں، کیسے پتا ہے؟ علم دونوں کا ہے، علم دونوں کا ہے، مگر اس نے کہا جی میری خریداری، میں خریدتا یہاں سے ہوں، میرا واسطہ یہاں ہے، تو واسطے سے اعتماد آ جاتا ہے، واسطے سے اعتماد آ جاتا ہے، تعلق سے بولیے اعتماد ہوتا ہے۔ کسی شخص کو آپ پورے مجمع میں اجازت دیں گے کہ وہ اس طرح لے کے آپ کی گردن پہ رکھ لے، تیز دھار اس طرح، وہ سیکنڈ لگے گردن کاٹنے میں، اور آپ کریں نہیں یہاں رکھ لے، دیتے ہیں کسی کو اجازت؟
सोच लें, देते हैं? फिर बोलें, देते हैं? तेज धार उस तरह मेरी गर्दन पे रख लो, यहाँ शारग पे, इजाजत देते हैं? नहीं देते। क्यों? एतमाद नहीं है। क्यों? पक्के रहेंगे ना? अब नहीं है। हर हफ्ते हजाम उस तरह आपकी गर्दन पे रख के बैठा होता है। सारे जहान में किसी को इजाजत नहीं देते। हर हफ्ते हजाम आपकी गर्दन होती है, हजाम का उस तरह होता है, यहां रख के बैठा होता है कि नहीं? क्यों? एतमाद है। और एतमाद क्यों है? उससे हर वक्त वास्ता और ताल्लुक रहता है। हर वक्त वास्ता हो, उस हर वक्त के वास्ता और ताल्लुक ने एतमाद बना लिया है। लोगों, जिससे भी वास्ता और ताल्लुक हर वक्त रहे, एतमाद कामिल होता है, वही ईमान बनता है। अगर बारगाह मुस्तफा से वास्ता और ताल्लुक कामिल हो तो वही ईमान कामिल होता है। और अगर आपने वास्ते का इनकार कर दिया तो ईमान कहां रहा हो? मिलेगा कहां से? वास्ते का इनकार कर दिया तो फिर मिलेगा कहां से? ईमान तो आना ही हुजूर पर एतमाद से था, और एतमाद आना हुजूर के वास्ते से था कि कितना वास्ता और ताल्लुक है बारगाह मुस्तफा में, उसी से एतमाद, फिर उसी एतमाद से ईमान बनना था। तो ये हम तो रास्ता ही गलत चल पड़े, रास्ता ही गलत चल पड़े। अब बात को खत्म करने के लिए आखिरी नुक्ता, अब आप सवाल करेंगे जी हम समझ गए कि ईमान इल्म से नहीं आता, एतमाद, अब मैं याद करवा रहा हूं, कंक्लूड कर रहा हूं सबक। ईमान इल्म से नहीं आता, एतमाद से आता है, और एतमाद ताल्लुक से आता है। क्या? ताल्लुक और वास्ते से आता है। अब आप कहेंगे कि अब उतना भी बताते जाएं कि वो ताल्लुक कैसे पैदा हो, ताल्लुक कैसे पैदा हो। अब अभी तक कोई बात मुश्किल तो नहीं बताई ना, वो होगी मुश्किल, जितनी भी होगी अहले इल्म जानते हैं, मगर आपके लिए तो पानी की तरह आसान हुई ना। अब आखिरी बात भी पानी की तरह आसान ही करता हूं कि ताल्लुक कैसे आता है, ये सवाल हुआ। हाँ, इसका जवाब सुन लें। आपस में अगर आप अजनबी हों, क्या जान पहचान मुलाकात न हो और ताल्लुक पैदा करना चाहें, तो आप आपस में क्या करते हैं? मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप जवाब दें। दो अजनबी मिलें और ताल्लुक पैदा करना चाहें, वास्ता ताल्लुक बनाना चाहें, तो क्या इब्तिदा करते हैं? सलाम करते हैं। सलाम से ही इब्तिदा होती है ना ताल्लुक की। तो लोगों, जिस तरह तुम्हारे ताल्लुक की इब्तिदा सलाम से होती है, इसी तरह उम्मती के मुस्तफा से ताल्लुक की इब्तिदा भी सलाम से होती है। सल्लल्लाहु अलैहि अगर आका की बारगाह में, आका की बारगाह में ताल्लुक पैदा करना चाहें तो कसरत से हुजूर की बारगाह में सलाम पढ़ा करें, कसरत से सलाम पढ़ा करें। सलाम से ताल्लुक पैदा होता है, ताल्लुक से एतमाद पैदा होता है, एतमाद से ईमान आता है। सलाम से ताल्लुक पैदा होता है, ताल्लुक से एतमाद आता है, एतमाद से ईमान आता है। तो हुजूर की बारगाह में जितना ताल्लुक चाहें उतना सलाम पढ़ें। और बात आखिरी जो खत्म कर रहा हूं, हुक्म दो दिए अल्लाह ने, एक सलात पढ़ा करो और एक सलाम, दो हुक्म दिए, सलात और सलाम, और दोनों के अज्र बयान हुए। सलात के लिए आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अरबी इबारात हदीस नहीं पढ़ रहा, बस सादा बात समझा के खत्म करना चाहता हूं। हदीस हैं कसरत के साथ। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सलात के लिए कि जो मुझ पर सलात पढ़े, एक बार ही पढ़े, तो उसको 10 नेकियां मिलती हैं, 10 अज्र मिलते हैं। क्या? 10 गुनाह माफ होते हैं, 10 दर्जे बुलंद होते हैं। जो मुझ पर सलात पढ़े एक बार, उसे 10 नेकियां मिलती हैं, 10 गुनाह माफ होते हैं और 10 दर्जात बुलंद होते हैं। तो सलात पढ़ें तो इतना सवाब मिलता है, सलात पढ़ें तो सवाब मिलता है। और सलाम के लिए आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कोई मुसलमान मेरा उम्मती जहां भी हो, मुझ पर सलाम पढ़े तो अल्लाह ने मेरी रूह मुझ में वापस लौटा दी हुई है, मैं उसके सलाम का जवाब देता हूं। तो लोगों सुन लो, ये निचोड़ बता रहा हूं
درود سے ثواب ملتا ہے، سلام سے جواب ملتا ہے۔ درود پڑھیں تو ثواب ملتا ہے، سلام پڑھیں تو جواب ملتا ہے۔ اس لیے زاہد لوگ کیا صلاۃ میں کثرت کرتے ہیں کیونکہ ثواب کے طالب ہیں، عاشق لوگ سلام میں کثرت کرتے ہیں کہ جواب کے طالب ہیں، کہ یار کا جواب ملے۔ وما علینا الا آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔